बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है अजायब खाना नॉवल एपिसोड नंबर 2। उसने तुम्हें कुछ बताने के लिए अपने मुंह से कहा था, ए आशीष भगोंद, मुझे मकड़ी बना दे। और दफतन ही रमा खामोश हुई। उसे महसूस हुआ कि उसके बदन में कुछ किलबिलाहटें हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कंधों के पास से कोई चीज रेंग रही हो। उसने बौखलाकर अपने कंधे को देखा। वहां से 2 पाँव निकल रहे थे। फिर बगल के पास से 2 पाँव निकले। उसके बाद कमरे में अब बाकी 3 लड़कियां उसे खौफजदा निगाहों से देख रही थी। रागिनी ने जल्दी से कहा, अपने मुंह से कुछ न कहना। जैसे ही तुम आशीष भगोन का नाम लेकर कहोगी कि वो हो जाए तो वो हो जाएगा। देखो ये दोनों मकड़ियां बन गई। हाय, अब क्या होगा पता नहीं। सिवाय इसके कुछ नहीं कहा जा सकता कि हम भी मकड़ियां बन जाएं। आशीष भगोन ने यही कहा था। हाँ ठीक है, जो अंजाम होना है सबका साथ ही साथ होगा। तीनों ने वही अल्फाज दोहराए और देखते ही देखते 5 जहरीली मकड़ियां वजूद में आई। उन्हें याद था कि शैतान ने उनसे क्या कहा था। चुनाचे वो आहिस्ता आहिस्ता दीवार पर रेंगने लगी और एक कितार से दीवार पर चढ़ती हुई सुराख के पास पहुंची जहां से उन्हें बाहर निकलना था। काफी दिन के बाद उन्होंने खुली हवा देखी थी। तहखाने में उन पर जो दिन गुजरे थे वो बड़े कठिन थे, लेकिन अब आशीष भगोंता की मेहरबानी से खुली फिजा में आ गई थी और अपनी इस आजादी से बहुत खुश थी। लेकिन उनके अंदर बेपनाह चालाकी भी पैदा हो गई थी। वो जानती थी कि 5 पीली मकड़ियों को एक साथ इस तरह चलता देखकर लोग हैरान हो सकते हैं, नुकसान भी पहुंच सकता है। हालांकि वो इस कदर जहरीली थी कि अगर किसी इंसानी जिस्म पर से गुजर जाए तो वो गलना शुरू हो जाए और वहां पैदा होने वाले जख्म कभी न बढ़ सके। लेकिन ये बाद की बात थी। पहले उन्हें अपने बचाव का इंतजाम करना था। चुनाचे वो छिपती छुपाती हवेली के एक ऐसे गोशे से बाहर आई जो वीरान और सुनसान था। किसी को नहीं पता चला कि क्या हो गया है। बाहर आने के बाद वो एक दरख्त की जड़ में जमा हुई। रूपा ने कहा, मेरी प्यारी बहनों, अब हम बिल्कुल बदल गए हैं। हमें एक ऐसी शक्ति हासिल हो गई है जो मौजूदा शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। अपनी मर्जी से हमने कैसी जून बदली। सवाल ये पैदा होता है कि हमें करना क्या चाहिए। राधा ने कहा, दीदी, पहले हमें अपने पिता की लाश तलाश करनी चाहिए। उन पापियों ने तो उनका अंतिम संस्कार भी ना किया होगा। हमें उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। अभी राधा के मुंह से ये अल्फाज निकले थे कि एक तरफ से आशीष भगोन नमूदार हुआ। वो सब उसे देखकर सीधी हो गई। बेवकूफ लड़कियों, इस संसार की बात कर रही हो? ये सारी संसार की बेवकूफियां हैं। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर मट्टी का ढेर रह जाता है। मट्टी के ढेर को मट्टी में मिला दो या राख बनाकर हवा में उड़ा दो या अपनी मनमानी के लिए, अपनी तसल्ली के लिए हांडी में भरकर गंगा में बहना दो, कुछ नहीं होता। ये सब तुम्हारे मन का खेल है। आत्मा शरीर से निकली तो सब कुछ उड़न छो। किस चक्कर में पड़ी हो? जो कभी तुम्हारा पता था वो कुछ नहीं है। मट्टी का ढेर मट्टी में सड़ रहा है। जीने की बात करो। जीवन की कहानी अलग चीज है। जब तक तुम्हारे शरीर में आत्मा मौजूद है सब कुछ तुम्हारा है। इस सब कुछ को तुम जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो। चाहे इसे रोते पीटते बताओ और आगे में आग में जलकर राख हो जाओ या मट्टी में दबकर दफन हो जाओ, और अगर चाहो तो इसे अपने सब के लिए कुछ बनाओ, हुक्मरानी करो इस संसार पर। आप ठीक कहते हैं भगोंता, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। पर अब आप ये बताएं कि अब हमें आगे क्या करना है। तुमने देख लिया तुम्हारे अंदर जो शक्ति पैदा हो गई है। अब तुम सिर्फ लड़कियां नहीं बल्कि खौफनाक लड़कियां हो। ऐसी खौफनाक लड़कियां जिनका वजूद इस संसार के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। तुम में से हर एक संसार पर हुक्मरानी करेगी। सबको अलग अलग होना पड़ेगा। हर एक को अपने अपने काम उनके सुपुर्द किए जाएंगे। क्या समझी? चुनाचे अब जो तुम्हें करना है वो ये है कि इस संसार में बहुत से ऐसे पागल बिखरे हैं जो संसार की भलाई में लगे हुए हैं, जिन्होंने नेकियों का रूप धार कर बिला वजह नेकियां शुरू कर दी, और जो इन नेकियों का शिकार हो जाते हैं वो बेचारे संसार में अधूरे ही रह जाते हैं। संसार से नेकियों को मिटाओ। आशीष भगोन की भगोनती संसार में फैलाओ। वो सब कुछ करो जो इंसान को नेकियों के जाल से निकाल दे। यही तुम्हारा काम है और यही मेरा काम है। बहुत से शागिर्द हैं मेरे, बहुत से चेले हैं, वो सब यही काम करते हैं। मैंने ये नई खेप तुम 5 लड़कियों की तैयार की है। तुम्हें जगह जगह बिखर जाना है।
بہت سی جگہوں پر جا کر تمہیں اپنا کام سر انجام دینا ہے. تم سب کی ڈیوٹیاں لگے گی. تمہارے لیے میں منگل کا دن مقرر کرتا ہوں اور ڈوبتے چاند کی آخری رات جب چندر ماں ڈوب جاتا ہے تمہیں ایک جگہ اکٹھا ہونا ہوگا. وہاں پر میں تم سے ملاقات کروں گا. یہ کام مہینے میں ایک بار ہوگا یا سال میں ایک بار. اس کے بارے میں تمہیں بتا دوں گا. تم سب کو الگ الگ رہ کر کام کرنا ہوگا. بولو تیار ہو؟ پر مہاراج کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب مل کر کام کریں؟ نہیں، کام بہت ہے اور میرے چیلے کم. لیکن میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ مہینے میں ایک بار تم ایک محسوس جگہ پر ملاقات کرنی ہے. ساری رات اور سارے دن وہاں رہ سکتی ہو. کیا سمجھی؟ ٹھیک ہے، جو حکم مہاراج. ہمیں اعتراض نہیں، پر اب یہ بتائیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. ہاں راگنی، میں نے تمہیں اس کام کے لیے مقرر کیا کہ تم راوت رائے کو اس کے کیے کی سزا دو گی. روپا، کیا تمہارے من میں یہ بات نہیں کہ تم اپنے پتا کا انتقام لو؟ کیوں نہیں؟ میں راوت رائے کے پورے پریوار کو نشچت کر دینا چاہتی ہوں. میری آرزو ہے کہ میں اس کے سارے خاندان کو ختم کر دوں. یہ ذمہ داری میں نے راگنی کے سر ڈال دی. یہ کام راگنی کرے گی. کیوں راگنی، تم کرو گی نا یہ کام؟ ہائے، میرا تو من چاہتا ہے کہ ناگن بن کر راوت رائے کو ڈھس لوں. راگنی نے کہا. صرف راوت رائے کو نہیں، میں تمہیں پہلا کھیل بتاؤں گا لڑکیوں. آؤ میں تمہیں آشیش بھون دکھاؤں جہاں تمہیں ہر مہینے ڈوبتے چاند کی رات کو ملنا ہے. وہی جگہ تمہارے لیے مناسب رہے گی اور میں وہی تمہیں نئے نئے کام بتایا کروں گا. سنو، سنسار کا ہر عیش آرام تمہارے لیے ہے. تم جو چاہو گی تمہیں حاصل ہو جائے گا. میرا ہاتھ پکڑا ہے تم نے. یہ دوڑ میرا ہے، پوجا پاٹ میرا ہے. پوجا پاٹ اور گیان دھیان کرنے والے سب کے سب گیان دھیان کرتے کرتے تھک گئے ہیں. اب یہ سنسار میرا ہے. میرا تو ایک ہی مقصد ہے اس سنسار میں کہ جتنے نیکیاں کرنے والے ہیں انہیں نشچت کر دوں، ختم کر دوں. آؤ. آشیش بھگونت ان پانچوں کو لے کر جس جگہ پہنچا وہ عظیم الشان کھنڈرات تھے. تحت نظر ویران کھنڈرات، ہر طرف دھواں اگلتی ہوئی دلدلیں، ان کے درمیان ایک چھوٹا سا پتلا راستہ جس سے عام آدمی گزرنے کا تصور بھی نہ کر سکے. وہ لوگ بھی جب وہاں پہنچے تو خوف سے ان کے دل دھڑکنے لگے. ان راستوں پر ایک ذرا سی لغزش ہو جائے تو دونوں طرف گہری دلدل میں انسانی جسم کا پتہ بھی نہ چل سکے. لیکن آشیش بھگونت ان کے ساتھ تھا اور شاید ان کے عزم کا امتحان بھی لینا چاہتا تھا. اس پتلی سی پٹی پر قدم رکھتے ہوئے اس نے کہا، مجھ پر اعتماد کرتی ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلی آؤ. یہی تمہارے اصل ہونے کی نشانی ہے. اور وہ سب آشیش بھگونت کے پیچھے چل پڑی. پھر جب وہ آشیش بھون پہنچی تو ان کی سانسوں میں سانس آئی. کھنڈرات کا یہ عظیم الشان سلسلہ ناقابل یقین حد تک پھیلا ہوا تھا. نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن ہر طرح کے شیطانی عمل کے لیے اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی. یہاں پہنچ کر آشیش بھگونت نے کہا، دیکھ لی تم نے یہ جگہ؟ یہی ملنا ہے تمہیں. اور جب تم میرا نام لے کر سفر کرو گی تو ہر طرح کا خوف تمہارے دل سے نکل جائے گا. اس نے ان لوگوں کو مختلف روپ دکھائے اور روپ بتائے. اس کے بعد انہیں لے کر واپس آشیش بھون سے نکل آیا. پھر اس نے کہا، راگنی، سب سے پہلے تم اپنے کام پر جاؤ، سیدھی چلی جاؤ. اس کے بعد تمہارے من میں ایک کہانی جنم لے گی، تم اس پر کام کرنا. اور روپا، رجنی، رما، رادھا، تم چاروں میرے ساتھ چلی آؤ. تمہیں تمہارے کام بتاؤں. اور راگنی، اب اس دن جب چاند ڈوبنے لگے تم آنکھیں بند کر کے آنا. تم وہاں تک کیسے پہنچو گی اس کا بھید تمہیں وقت بتائے گا. جاؤ. راگنی وہاں سے چل پڑی اور سفر کرتی رہی. ایک انتہائی لمبا سفر تھا. نہ تو اسے کسی تھکن کا احساس تھا، نہ کوئی اور احساس اس کے دل میں تھا. وہ تو اس وقت چونکی جب اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا اپنا باغ آیا. یہ خوشبو اور یہ مہک تو اس کے خون میں رچی ہوئی تھی. یہاں پہنچنے کے بعد اس کے قدم خود بخود رک گئے اور پھر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. اسے اپنا باپ یاد آیا. رسک لال ان لوگوں کو کبھی کبھی لے کر باغ میں آیا کرتا. ساری بیٹیاں اس کے ساتھ ہوتی، ساتھ میں برتن بھارے بھی لے آتے یہ لوگ. لڑکیاں یہاں کھانا پکاتی. ایک طرف چادر بچھا دی جاتی. رسک لال اس چادر پر دراز ہوتا، بچوں سے باتیں کرتا رہتا اور انہیں کھانا پکاتے بھی دیکھتا رہتا. پھر وہ سب وہی مل کر کھانے کھاتے. رسک لال انہیں نئے پھلوں کے بارے میں بتاتا اور یہ بتاتا کہ کس طرح اس نے پھلوں کی پیداوار میں کارنامے انجام دیے. یہ ساری باتیں آج راگنی کو یاد آ رہی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. وہ ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی. اس کے دل سے مختلف آوازیں نکل رہی تھی. روتے روتے اس کے منہ سے آواز نکلی، ہائے پتا جی، تم نے ہمیں ماں بن کر پالا پر تم ہمارا ساتھ نہ دے سکے. پاپیوں نے تمہیں ہم سے چھین لیا. اب تم نہیں، یہ باغ ہمارا نہیں، اس پر دشمنوں نے قبضہ کیا. تمہاری آتما کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا پتا جی. ابھی اس کے منہ سے الفاظ نکلے ہی تھے کہ اچانک ہی اس نے باغ کے گیٹ کے سامنے ایک بڑی سی جیپ رکتے دیکھی. اس جیپ میں سے کئی لڑکے اور لڑکیاں نیچے اترنے لگے.
راگنی نے جلدی سے اپنے آپ کو ایک چوڑے تنے کی آڑ میں پوشیدہ کیا۔ جیپ سے اترنے والے 5 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ 2 لڑکوں کے ہاتھ میں گٹار دبے ہوئے تھے، باقی لڑکوں نے کچھ سامان اٹھایا ہوا تھا۔ لڑکیاں چست لباس پہنے ہوئے تھی، اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ پکنک منانے آئے ہیں۔ راگنی نے ان میں سے ایک لڑکے کو پہچانا، یہ راوت رائے کا بیٹا یشونت رائے تھا، ایک بگڑے ہوئے باپ کا آوارہ منش بیٹا یشونت رائے، جو یقینی طور پر اس وقت یہاں پکنک منانے آیا تھا۔ اس باغ کا ایک تقدس تھا جب تک رسل لال زندہ تھا۔ اس نے اپنے ہمراہی کو اطلاع کر دی کہ کوئی بھی اس باغ میں پھاٹک کے اندر قدم نہ رکھنے پائے، اور آگے آئے تو باقاعدہ اجازت لے کر آئے، اور اس طرح آئے جیسے کسی عبادت گاہ میں داخل ہوا جاتا ہے۔ درختوں پر کوئی غیر ہاتھ نہ لگے، یہ ساری ہدایات رسک لال نے یہاں دی ہوئی تھی، اور ان ہدایات کا احترام کیا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ آوارہ قسم کے لڑکے لڑکیاں یہاں ہنگامہ آرائی کرنے کے لیے آئے تھے۔ راگنی کے دل میں ایک تصور جاگنے لگا، اس کے ہونٹوں پر ایک بھیانک مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ خوفناک لڑکیوں میں سے ایک شیطان کی طرف سے سونپا گیا پہلا کھیل کھیلنے کے لیے تیار ہو گئی، اور یشونت رائے اس وقت سب سے بڑا شکار تھا۔ اس سے اچھا شکار اور کوئی نہ ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے، کھانے پینے کی اشیاء، ناچ، رنگ کا گانا، شراب کی بوتلیں، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ تھی۔ ایک بہت ہی خوبصورت خطے میں انہوں نے اپنا پڑاؤ جمایا۔ وہ سب کہکہے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شراب کی بوتلیں نکلی اور وہ لوگ پینے پلانے میں مصروف ہو گئے۔ راگنی اپنی جگہ چھوڑتی جا رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سارے کے سارے اس کے مرے ہوئے باپ کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ راگنی کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور وہ ان کی حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ شراب نے اپنا کام دکھایا تو ناچ رنگ کی محفل شروع ہو گئی۔ کھانے پینے کا سامان نکل گیا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ ناچ رنگ میں مصروف ہوئے۔ یشونت رائے بھی ان میں شامل تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یشونت رائے نے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں تھڑکتے ہوئے اس جگہ سے ہٹ آئے۔ راگنی اپنی جگہ کھڑی خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے الگ تھلگ گوشے کی جانب رخ کیا۔ دفتن ہی راگنی کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دل میں سوچا کہ اس وقت اسے ناگن بن کر ان دونوں کو ڈسنا چاہیے۔ راوت رائے کا بیٹا آیوش رائے اس وقت اس کا شکار ہونا چاہیے، اور اس کے لیے راگنی کے ذہن نے ایک منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ لیکن اسے اپنے پتلے ہوئے بدن کا احساس نہ ہوا۔ اسے تو تب تمام باتوں کا احساس ہوا جب اس کے پیر دم بن گئے اور ایک دم سے اسے نیچے بیٹھ جانا پڑا۔ اس نے حیرت اور خوشی کے عالم میں اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ ایک چمکدار سیاہ زہریلی ناگن بن چکی تھی۔ راگنی کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا۔ کسی کو ایسی شکتی مل جائے تو وہ کیوں خوش نہ ہو۔ آشیش بھگوت نے انہیں کیا سے کیا بنایا۔ بہرحال راگنی کو اپنا کام یاد تھا۔ جب آشیش بھگوت نے اسے یہ مہان شکتی دی ہے تو پھر بھلا آشیش بھگوت کی بات نہ ماننے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ البتہ ہر کام بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا تھا۔ چنانچہ وہ تیار ہوئی اور آہستہ آہستہ پتھروں کے درمیان ریگتی ہوئی اس جانب بڑھ گئی جہاں یشونت رائے اپنی ساتھی لڑکی کے ساتھ بیٹھا رنگ لڑیاں بنا رہا تھا۔ زمیندار اور بگڑے ہوئے باپ کا بگڑا ہوا بیٹا اپنی تمام تر حباستوں کے ساتھ راگنی کے سامنے تھا۔ ایسے شخص کے لیے دل میں نفرت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ راگنی کو بھی اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آخرکار وہ ایک بڑے سے پتھر کی آڑ میں چھپ گئی جس کے پاس وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی سے اسے کوئی غرض نہ تھی، لیکن یشونت رائے کے لیے وہ اپنے ذہن میں پورا منصوبہ رکھتی تھی۔ چنانچہ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ یشونت رائے کی ران پر منہ مارا۔ اس وقت یشونت رائے ساتھی لڑکی سے اظہار عشق کر رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے جسم پر پڑنے والے زخم کو دیکھا اور پھر زخم لگانے والے کو، اور ایک دم اس کے منہ سے دھاڑ نکلی سانپ۔ ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ راگنی کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ یشونت رائے کو سانپ نے کاٹا ہے۔ چنانچہ وہ یشونت رائے کے اوپر سے ہوتی ہوئی تیز رفتاری سے بڑے پتھر کے پیچھے پہنچ گئی، اور پھر اس نے ایک ایسی جگہ پناہ لی جہاں سے ان سب پر نگاہ رکھی جائے۔ یہ ایک درخت تھا جس کے تنے میں سوراخ تھے، اور ان سوراخوں میں سے ایک میں جا بیٹھی۔ ادھر ایک دم یشونت رائے کی ساتھی لڑکی دہشت زدہ انداز میں چیخنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر وہاں موجود سارے کے سارے افراد یشونت رائے کے پاس پہنچے۔ یشونت رائے کا بدن نیلا پڑ جا رہا تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، اور اس کی ساتھی لڑکی چیخ چیخ کر لوگوں کو بتا رہی تھی کہ اسے سانپ نے کاٹ لیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ناگن کو اسے کاٹتے دیکھا۔ ساری سیر و سیاحت ہاک میں مل گئی۔ سب لوگ بھاگ دوڑ میں مصروف ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ قافلہ واپسی کے لیے چل پڑا، لیکن ان میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ساتھ لائے ہوئے برتنوں میں سے ایک میں راگنی چھپ کر بیٹھ گئی ہے۔ یہ برتن گاڑیوں میں لدے ہوئے تھے اور گاڑیوں کے سفر کا اختتام راوت رائے کی شاندار حویلی پر ہوا تھا۔ ایک دم سے کوہرام مچ گیا۔ سب کے سب یشونت رائے میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ راگنی کو آرام سے باہر نکلنے کا موقع مل گیا، اور وہ تیز رفتاری سے رینگتی ہوئی ایک ایسی جگہ محفوظ سمجھ کر جا بیٹھی جہاں اسے کوئی خطرہ نہ تھا۔
زہریلی ناقد انسان کا دماغ رکھتی تھی اور وہ بھی انتقام بڑا دماغ، چنانچہ ہر کام سوچ سمجھ کر کر رہی تھی کہ کوئی بھی غلطی اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ ایسی جگہوں کو منتخب کر رہی تھی جہاں سے ان لوگوں کی کارروائیوں کا بخوبی جائزہ لے سکے۔ راوت رائے شدت غم سے دیوانہ ہوا تھا اور چیختا پھر رہا تھا، ہائے میرا بیٹا، بھگوان کی سوگند، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں جیتا نہیں رہوں گا۔ لاگن سنگھ بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، شہر سے، بستیوں سے، آبادیوں سے، جگہ جگہ سے ڈاکٹر، حکیم اور وید بلوا لیے گئے۔ سارے کے سارے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ یشونت رائے کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا، لیکن یہ بات راگنی جانتی تھی کہ وہ مرے گا نہیں۔ شیطان نے راگنی کو یہ قوت دی تھی کہ وہ ایسا زہر اس کے جسم میں داخل کرے جس کے اثرات تو پورے کے پورے ہوں لیکن اس سے موت نہ ہو۔ البتہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں یشونت رائے کی جو کیفیت تھی وہ ایسی تھی کہ چند ہی لمحوں میں اس کی موت واقع ہو جائے۔ سارے کے سارے حکیم، وید اور ڈاکٹر یہی بتا رہے تھے راوت رائے کو، یشونت رائے کی حالت بہت خراب ہے اور کوئی بھی لمحہ اس کی موت کا لمحہ بن سکتا ہے۔ بہنیں الگ رو رہی تھی، دوسرے رشتہ دار بھی جو چچا تایا وغیرہ تھا غم سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ یشونت ان کے لیے بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل تھا، غرض یہ کہ ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ پوری رات، پورا دن اور پھر دوسرا دن بھی گزرا۔ یشونت رائے کی سانسیں تو جا رہی تھی لیکن اس میں زندگی کے آثار نہیں تھے۔ ڈاکٹر، حکیم اور وید اپنی اپنی تمام کاروائیاں کر کے تھک چکے۔ کچھ بزرگوں نے رائے دی کہ کسی سپیرے کو بلایا جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کام کا ثابت ہو، اور یہ وہ موقع تھا جب راگنی کو اپنا کام سر انجام دینا تھا۔ تیاریاں تو پہلے ہی تھی۔ حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر وہ ایک جوگن کے روپ میں نمودار ہوئی۔ اس کے کندھے پر سانپ بند کرنے والا جھولا لٹکا تھا، ہاتھ میں بین تھی اور ایسی مست بین کے دیکھنے والے دیکھتے رہ جائے۔ فوراً ہی کچھ لوگ اس کے پاس پہنچے، ان میں راوت رائے کا ایک بھائی بھی تھا۔ اس نے راگنی کو روک کر کہا، میری بات سنو گی دیوی جی، ہمارے ہاں ایک لڑکے کو ناگ نے کاٹ لیا، کیا تم ناگ کا زہر اتار سکتی ہو؟ راگنی کا چہرہ ویسے ہی خوبصورت تھا اور اس وقت تو وہ شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی کہ دیکھنے والے پر ویسے ہی اثر پڑے۔ پھر وہ جانتی تھی کہ اسے کس طرح ان لوگوں پر اپنے اثرات قائم کرنے ہیں۔ چنانچہ اس نے مدھم لہجے میں کہا، آشیش بھگوان نے مجھے یہی تو مان سونپا ہے، کہاں ہے وہ جسے ناگ نے کاٹا ہے؟ دیوی جی چل کر دیکھ لو، اگر تم نے یشونت رائے کو ٹھیک کر دیا تو یوں سمجھو کہ تمہارا جیون بھی بن جائے گا۔ راگنی نے نگاہیں اٹھا کر راوت رائے کے بھائی کو دیکھا اور بولی، تم سارے پاپی ایک جیسے ہوتے ہو، میرا جیون کیسے بناؤ گے؟ تم اپنے مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتے اور میرا جیون فوراً بنانے پر تل گئے۔ تھو ہے تمہاری شکل پر۔ ارے نہیں دیوی جی، क्षमा کر دے، آپ برا مان گئے۔ سنو، میں تمہیں جو کچھ بتا رہی ہوں اسے غور سے سنو۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، یہ بات تمہیں معلوم نہیں۔ خبردار مجھ سے لینے دینے کی بات نہ کرنا، ورنہ معاف کر دیجئے دیوی جی، معاف کر دیجئے۔ وہ لوگ اسے بڑے مان اور اہتمام سے اندر لائے۔ راوت رائے اب بھی دارے مار کر رو رہا تھا۔ راگنی نے خونی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ اس کے باپ کا قاتل تھا اور یقینی طور پر اس وقت اس کی عقل اس کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ راگنی میں بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود راوت رائے کو کیا پڑی تھی کہ رسک لال کی بیٹیوں کو غور سے دیکھتا۔ اس نے تو بس اپنی شیطانیت میں اپنا کام کر ڈالا۔ راگنی کو دیکھ کر اس نے کہا، ارے یہ کسے پکڑ لائے، کون ہے یہ؟ مہاراج، یہ سپیرن ہے، اپنے یشونت رائے کا زہر اتار لے گی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ارے ملک بھر کے ڈاکٹروں اور ویدوں نے تو اپنا کام کر لیا۔ راگنی نے نفرت بھری نگاہوں سے راوت رائے کو دیکھا اور پھر یشونت رائے کے قریب پہنچی۔ اس نے یشونت رائے کا جائزہ لیا، اس کے بعد اس کے صاحب کے قریب بیٹھی، دودھ کا ایک پیالہ بھروا کر اس نے اپنے پاس رکھا۔ پھر اس نے یشونت رائے کی پنڈلی کے زخم پر اپنے ہونٹ رکھے اور دودھ بھرے پیالے میں یشونت رائے کا زہر چوس کر تھوکنے لگی۔ دیکھنے والے غور کر رہے تھے، جیسے جیسے دودھ کا سفید رنگ نیلا پڑتا جا رہا تھا، یشونت رائے کے چہرے کی نلاہٹ کم ہوتی جا رہی تھی۔ دودھ کا پیلا نیلے رنگ سے بھر گیا اور یشونت رائے کا چہرہ سرخ ہوا۔ اب خون کی روانی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ راوت رائے آنکھیں پھاڑے ہوئے ادھر دیکھ رہا تھا۔ سارا زہر چوسنے کے بعد راگنی اپنی جگہ سے اٹھی۔ ادھر یشونت رائے نے آنکھیں کھولی، اس کی کراہتی ہوئی آواز ابھری، میں کہا ہوں، اور راوت رائے نے آگے بڑھ کر راگنی کے پاؤں پکڑے۔ راگنی نے نفرت سے ٹھوکر ماری اور کہا، تھوڑی دیر پہلے تم کیا کہہ رہے تھے میرے بارے میں؟ دیوی جی آپ مہان ہیں، مجھے معاف کرے، جو ہوا میری بے وقوفی کی وجہ سے ہوا۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ نہیں، آپ نہیں جائیں گی، آپ یہیں رکیے۔ تو پھر تم لوگ ایک نعرہ لگاؤ، میں رک جاؤں گی یہاں۔ حکم کرے دیوی جی، کہو جے آشیش بھگوند۔ وہ لوگ سمجھ تو کچھ بھی نہ پائے کہ آشیش بھگوند کون ہے۔ شیطان نے اپنا یہ نام صرف انہی لڑکیوں کو بتایا تھا۔ سب نے نعرہ لگایا اور راگنی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اب ٹھیک ہے، بولو کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ یہ ہمارا لڑکا بچ گیا تھا نا، بات کرو اس سے، پوچھو اندر سے کیسا ہے اب۔
میں بالکل ٹھیک ہوں پتا جی، مگر یہ سندر لڑکی کون ہے؟ سمجھ لو کہ اس نے تمہاری جان بچائی۔ یشونت نے راگنی کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ راگنی کا ذہن کام کر رہا تھا۔ یشونت نے آئسا سے کہا، دیوی جی آپ جائیے نہیں، آپ کو میری قسم تھوڑا سا انتظار کر لیجیے میرا۔ اکلوتا بیٹا مرتے مرتے بچا، حویلی میں خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ راگنی کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ حویلی کے کمرے میں ٹھہرایا۔ حویلی کی عورتیں رشک بڑی نگاہوں سے راگنی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک وہ تھی جنہیں گھر کے جگروہی سے فرصت نہ تھی، کھانا پکانا، ہانڈی روٹی یا پھر اپنے آپ کو بنانا سنوارنا۔ ایک ہی جنگلوں میں پھرنے والی آوارہ ہنڈی تھی جسے بڑے بڑے ایک انوکھا نام دے رہے تھے، اور ویسے بھی راگنی نے جو روپ اختیار کیا تھا وہ ایسا تھا کہ دیکھنے والا اسے ایک نگاہ دے کر دیکھتا رہ جائے۔ بہرحال ساری کا سارا منصوبہ بڑی کامیابی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راگنی کو عزت اور احترام کا وہ مقام دیا گیا کہ اچھے اچھو کو نہ ملے۔ راوت رائے تو اسے دیوی مان رہا تھا، ادھر یشونت رائے کے ذہن پر اس کا تصور نقش ہو گیا۔ آوارہ مزاج نوجوان تھا، ٹھیک ہونے کے بعد وہی تمام تصور اس کے ذہن میں جا گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، وہ لڑکی کہاں گئی راگن سنگھ جس نے مجھے نیا جیون دیا؟ مہاراج آپ کو نیا جیون دینے والی کو نظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ یہی ہے، دوبارہ کبھی میرے سامنے نہیں آئی۔ دیویاں آسانی سے کیا کسی کو درشن دیتی ہیں؟ لیکن داس تو دیوی کے درشن کر سکتے ہیں نا، کیوں نہیں؟ اور پھر دیوی بھی ایسی جسے دیکھ کر من کے سارے دروازے کھل جائے۔ میں ان کے درشن کو جاؤں گا، اور پھر یشونت رائے کو بھلا کون روک سکتا تھا؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا جہاں راگنی موجود تھی۔ خوش و خاص کے عالم میں یشونت رائے نے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ اس کی عجیب سی کیفیت ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر جھکتے ہوئے کہا، جے دیوی جی کی، تم لوگ مجھے کیوں گناہگار کر رہے ہو؟ میں کوئی دیوی نہیں، میں تو ایک غریب سپیرر ہوں جس کا اس سنسار میں کوئی بھی نہیں۔ در بدر بھٹک رہی ہوں، یہاں آئی ہوں، یہاں سے کہیں آگے نکل جاؤں گی۔ میں تو کہتی ہوں کہ بس اب مجھے جانے دو، میری وجہ سے تم لوگوں کو کوئی فائدہ ہو گیا، میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی بات نہیں۔ جو کسی کو نیا جیون دیتے ہیں دیوی جی، انہیں اس ہاتھوں نہیں جانے دیا جاتا۔ دیکھو میں نحوست کا نشان ہوں، جتنی جلدی ہو سکے مجھے اپنے گھر سے نکال دو۔ ایسی نحوست جو کسی مرتے ہوئے کو نیا جیون دے، بھگوان سب کے گھروں کو پہنچائے۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے دیوی جی؟ اسی وقت راوت رائے بھی اندر آیا۔ میں نے آپ کی باتیں سنی دیوی جی، مہان دیوی، اگر آپ کا اس سنسار میں کوئی نہیں تو ہم ہیں۔ میرے بیٹے کو نیا جیون دے کر آپ نے مجھے خریدا، کاش میں آپ کو اس کا بدلہ دے سکوں۔ پتا جی یہ یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی، تو اور کیا کروں، کون ہے میرا یہاں، میں تو بس سنسار میں جیون کے دن پورے کر رہی ہوں۔ راگنی نے دکھ بھری آواز میں کہا، ہمیں اپنا دکھ نہیں بتاؤ گی؟ خانہ بدوش سپیرو کی ایک آبادی میں پیدا ہوئی، ماں جنم دیتے ہوئے مر گئی، پتا کچھ عرصے کے بعد سنسار سے صدار گئے، دوسروں کے رحم و کرم پر پلی۔ ایک بار قبیلہ پارش میں گھر گیا، آدھے سے زیادہ لوگ سیراب میں مر گئے، جو بچے وہ بیمار ہو کر ادھر ادھر جا پڑے۔ مجھے بھی ایک ہاسپٹل میں پہنچایا گیا، 16 مہینے اس ہاسپٹل میں رہی، پھر وہاں سے نکال دی گئی۔ نہ قبیلہ تھا اور نہ کچھ اور سنسار میں کہیں جگہ نہ ملی۔ سانپوں سے دوستی بچپن سے تھی، یہ بینگی ہو بنائی اور بس سنسار دیکھنے چل نکلی۔ آپ کا بیٹا میری وجہ سے جی گیا، یہ آشیش بھگوت کی کرپا ہے۔ یہ آشیش بھگوت کون ہے؟ میرے مہاراج، میرے دھرم آتما، میرے پرماتما، راگنی نے جواب دیا۔ ہے چھوڑو ان بات کو، کیا نام ہے تمہارا بیٹی؟ راگنی، اسی لیے شروع سے بھری ہوئی ہو۔ یشونت رائے نے مسکرا کر کہا، اب مجھے جانے دو یہاں سے۔ نہیں راگنی، تم جو کوئی بھی ہو، تمہارا ماضی جو کچھ بھی ہے سب کچھ بھول جاؤ، میرے پاس رہو میری بیٹی بن کر۔ میری اور بھی بہت سی بیٹیاں ہیں، تم بھی انہی میں رہو، خبردار یہاں سے جانے کی بات مت کرنا۔ آپ سوچ لیں مہاراج، راگنی نے کہا، یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر ہی کر رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، راگنی بولی۔ اس کے بعد وہ آنسو بہانے لگی۔ باپ بیٹا دیر تک اسے تسلیاں دیتے رہے، اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے۔ لیکن یشونت رائے تھوڑی دیر کے بعد وہاں آ موجود ہوا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، پتا جی تو بس سٹھیا گئے ہیں، ایسے اندر غصے کے باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جبکہ میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ راگنی نے نگاہیں اٹھا کر یشونت کو دیکھا، یشونت کی نگاہوں میں گناہ ناچ رہا تھا۔ راگنی مسکرانے لگی، پھر بولی، مہاراج راوت رائے تو بہت اچھے ہیں، تم انہیں میرے سامنے برا مت کہنا ورنہ میں ان سے کہہ دوں گی۔ ارے برا کون کہہ رہا ہے انہیں؟ پر دیکھو نا، میں اکیلے میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا اور وہ مجھے اس کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ اکیلے میں کیا باتیں کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ راگنی، میرے من میں تمہارے لیے ایک جگہ پیدا ہو گئی ہے۔ نہیں، میں تمہیں کہہ چکی ہوں کہ میں نحوست کا نشان ہوں، میں اس نحوست کو اپنے جیون میں شامل کرنا چاہتا ہوں، مطلب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں راگنی۔ راگنی کچھ دیر خاموش رہی، اس کے بعد اس نے کہا، سنو، یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر غور بھی کر لیا ہے، میں راوت رائے کا اکیلا بیٹا ہوں،
ہماری اتنی بڑی جائیدادیں ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، یہ سب میری ملکیت ہے، ٹھیک ہے؟ مگر راوت رائے تیار ہو جائے گی اس بات پر؟ کہا نا یہ میرا کام ہے تو بات کر لو، لیکن سنو اس کے بغیر میرے پاس کبھی بتانا، میں بس دیکھنے کے لیے آیا کروں گا تمہیں، باقی کام میری ذمہ داری ہے، میں خود کر لوں گا۔ یشونت رائے چلا گیا تو راگنی کے ہونٹوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ شکار اپنے جال میں پھنس گیا تھا، راگنی یہی تو چاہتی تھی، اور آشیش بھگوت نے اسے جو ہدایت دی تھی وہ اسے مختلف تو نہ تھی۔ وہاں سے اسے ہدایت ملی تھی کہ راوت رائے کے پریوار میں داخل ہو کر اس کے سارے خاندان کو ختم کرنا ہے، اور اب راگنی ان لوگوں کو اپنا دوسرا روپ دکھانے والی تھی۔ اس کے لیے اس کے پاس پورا پروگرام موجود تھا۔ راوت رائے کے خاندان پر واقعی نحوست کا نشان چھا گیا تھا۔ اب موت اس کے اور اس کے گھر والوں کے نزدیک چکرا رہی تھی۔ راوت رائے نہیں جانتا تھا کہ وہ کس خوفناک بلا کو اپنے گھر لے آیا ہے۔ یہ بلا اب اس کی شہرک کے قریب ہے اور ان لوگوں کا خون چوسنے کے لیے بے قرار ہے۔ آشیش بھگوت نے راگنی کو ایک ذمہ داری دے دی تھی۔ باقی تمام خوفناک لڑکیاں آشیش بھگوت کے زیر اثر آ کر عیش کی زندگی گزار رہی تھی۔ ابھی تک ان میں سے کسی کو کوئی اور کام نہیں سونپا گیا، لیکن اب ان کے اندر بالکل بدل گیا تھا۔ جس جگہ آشیش بھگوت نے انہیں رکھا تھا وہ بڑی شاندار تھی، بالکل محل جیسی، اور وہاں وہ لوگ بڑے عیش اور آرام سے رہ رہی تھی۔ نوکر چاکر، عیش و عشرت کی زندگی، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ رسک لال کے بارے میں جب بھی انہیں خیال آتا ان کا دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ انہیں ایک بڑا سہارا مل گیا تھا، جس زندگی کا انہوں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا وہ انہیں حاصل ہو گئی تھی۔ صبح عیش کے ساتھ اٹھی، گھر کے کام کاج کے لیے نوکر چاکر موجود تھے، انہیں عمدہ قسم کا ناشتہ بنا کر دیا جاتا اور وہ سب کچھ انہیں حاصل ہو جاتا جو ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ روپا کچھ خریداری کے لیے بازار گئی تھی۔ ایک خوبصورت سے جنرل سٹور میں روپا نے اپنے لیے اور اپنی باقی بہنوں کے لیے بہت سے لباس خریدے اور جنرل سٹور کے دوسرے گوشوں میں جا کر اپنی پسند کی چیزیں دیکھنے لگی۔ ابھی وہ ان چیزوں کا انتخاب کر ہی رہی تھی کہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان اس کے حکم میں آ کھڑا ہوا۔ اس کی عمر بھی زیادہ نہ تھی۔ روپا کو ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر نوجوان کے حسین چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ ہیلو، نوجوان نے روپا کو مخاطب کر کے مسکراتے ہوئے کہا تو روپا کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ پھر وہ جلدی سے بولی، کون ہو تم؟ میں تو تمہیں نہیں جانتی۔ میں اس اسٹور کا جنرل مینیجر ہوں میڈم، آپ ہماری بہت اچھی گاہک ہیں۔ نہ جانے کیوں میرا دل آپ کی جانب مائل ہو جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا، اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں۔ روپا کو اس کے بولنے کا انداز بہت پسند آیا۔ وہ کہنے لگی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تو آپ ہیں اس اسٹور کے جنرل مینیجر؟ ہاں۔ آپ اپنی پسند کی چیزیں منتخب کیجیے، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ہاں کیوں نہیں۔ روپا کو بہت سی سمجھ خود بخود آئی۔ جب تک وہ اپنے باپ کے ساتھ رہنے والی معصوم لڑکیاں تھیں انہیں کچھ نہیں آتا تھا، دنیا کو بہت کم دیکھا تھا اور دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ لیکن جب سے شیطان کی قربت حاصل ہوئی تھی انہیں خود بخود بہت سارے کام آ گئے تھے۔ بہرحال وہ خریداری کرتی رہی اور جب ان تمام چیزوں کی ادائیگی کا وقت آیا تو مینیجر نے مسکراتے ہوئے کہا، بے شک آپ ہماری گاہک ہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ پہلی بار یہاں خریداری کے لیے آئے یا اکثر آتی رہتی ہیں، لیکن آج کی یہ خریداری میری طرف سے رہی۔ میں سمجھی نہیں، روپا حیرانی سے بولی۔ یہ میری طرف سے آپ کو تحفے کے طور پر۔ ارے نہیں، میں کوئی غریب لڑکی نہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ یقیناً آپ غریب نہیں، شکل و صورت سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اور میری دعا ہے کہ آپ کو اس سے 8 گنا زیادہ ملے، لیکن اسے غریب کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لیجئے۔ آپ نے شرمندہ کر دیا مجھے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہری لال۔ مسٹر ہری لال، میرا نام روپا ہے۔ بہرحال میں آپ کی شکر گزار ہوں اور صرف آپ کی خوشی پوری کرنے کے لیے میں نے یہ چیزیں قبول کر لی، مگر آپ یہ بتائیے کہ اس کے بدلے میں آپ کو کیا دوں؟ انسان بہت خودغرض ہوتا ہے مس روپا، بے مقصد کبھی کسی سے تعلق قائم نہیں کرتا، لیکن پھر بھی بہرحال میں آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں۔ جی؟ روپا نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ دوبارہ ابھی اس اسٹور پر آئیے گا اور یہ بتائے کب آئیں گی؟ روپا مسکرائی پھر بولی، لیکن کچھ خریدوں گی نہیں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کل میں دوبارہ آؤں گی۔ روپا کو یہ نوجوان پسند آیا۔ دوسرے دن وہ پھر اسٹور پر پہنچی، وہ اس کا منتظر تھا۔ اس نے کہا، آج رات کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں گی، آپ پر کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ نہیں، چھوٹی بہنوں کے علاوہ کوئی نہیں، ماتا پتا اس سنسار میں نہیں رہے، بس چھوٹی بہنوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ چلیے پھر یہ طے رہی کہ آپ مجھ سے ملاقات کرتی رہیں گی۔ روپا نے زندگی میں پہلی بار ایک پرتکلف ہوٹل دیکھا تھا۔ ہری لال اس کے ساتھ تھا۔ روپا کو ہری لال پسند آیا۔ پھر دوسرے تیسرے چوتھے دن بھی اس کی ملاقات ہوئی۔ روپا نے ہری لال سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا، بس میں بھی سنسار میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں ہے میرا، اور یوں سمجھے کہ اکیلا رہتا ہوں، اکیلا ہی جیون گزار رہا ہوں۔
کہاں رہتے ہیں آپ؟ ایک بہت ہی چھوٹا فلیٹ ہے میرا، اگر آپ کل میرے فلیٹ پر چلے تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ روپا نے وعدہ کیا، لیکن دوسرے دن دوپہر کو اس وقت جب وہ آرام کرنے کے لیے لیٹی تھی، اچانک ہی اسے اپنے عقب میں سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو آشیش بھگوت موجود تھا۔ روپا اچانک ہی اسے اپنے عقب میں دیکھ کر پریشان ہو گئی اور تعظیم کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آشیش بھگوت نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، سنو، تم لوگوں کے بارے میں سب کچھ جاننا میری ذمہ داری ہے۔ میں ہوشیار رہتا ہوں کہیں کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ لڑکا جو تمہیں ملا ہے بڑا نیک ہے، سنسار میں نیکیوں کے کام کرتا رہتا ہے۔ میں اس کی نیکیوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ کل تم اس کے ساتھ اس کے فلیٹ پر جاؤ گی، اس کے بعد اس سے زندگی چھیننا تمہارا کام ہے۔ یہ لو خنجر، اپنے لباس میں چھپا کر رکھو، تمہارے ساتھ بیٹھے گا، ہنسے بولے گا، تمہارا سمے اس کے ساتھ بیٹے گا۔ اس کے بعد یہ خنجر نکال کر سینے میں گھوم دینا، کیا سمجھے؟ روپا ششتر رہ گئی۔ شیطان تو یہ کہہ کر غائب ہوا، لیکن وہ سر پکڑ کر بیٹھی رہی۔ بہت دیر تک وہ غور کرتی رہی۔ اس کے بعد اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ شیطان کی قربت باقی سارے کاموں سے اچھی ہے۔ سنسار کسی کو کچھ نہیں دیتا، اگر نیکیاں کرنا چاہو تو یک طرفہ کرتے رہو، جواب میں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ کرو جو دنیا چاہتی ہے، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناؤ۔ بہرحال یہ ساری باتیں سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہی کرے گی۔ خنجر اس نے احتیاط سے اپنے پاس چھپا لیا۔ پھر دوسرے دن شام کو اس وقت جب سٹور بند ہوا تو وہ ہری لال کے پاس پہنچی۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہری لال نے پرمسرت انداز میں اس کا استقبال کیا، پھر وہ اسے اپنی چھوٹی سی خوبصورت کار میں لے کر اپنے فلیٹ کی جانب لے چلا۔ ہری لال نے اسے چھوٹا سا فلیٹ کہا تھا، لیکن وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ روپا نے اس فلیٹ کی تعریف کی تو ہری لال بولا، بس یہ سنسان اور تنہا گھر ہے، اس گھر کو ایک مالکن کی ضرورت ہے۔ اگر تم اسے قبول کرو روپا تو میرے اوپر احسان ہوگا، مگر تمہاری زندگی، میرا مطلب ہے کہ تم نے اب تک جیون کیسے گزارا؟ روپا نے سوال کیا اور ہری لال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس یوں سمجھ لو کہ ماتا پتا بچپن میں ساتھ چھوڑ گئے، دنیا کی ٹھوکروں میں پلا بڑھا، دنیا کی ٹھوکروں میں ہی جوان ہوا، پھر تقدیر آہستہ آہستہ ساتھ دیتی گئی۔ میں نے ہمیشہ نیک کام کیے، کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور تقدیر نے میرا ساتھ دیا اور آخر کار یہاں تک پہنچ گیا۔ کیا تمہیں تمہاری نیکیوں کا پھل ملا؟ میں نہیں جانتا کہ نیکیوں کا پھل کیسا ہوتا ہے، بس جو کچھ بھی ہو تمہارے سامنے ہو۔ سنسار بدل گیا ہے، انسان بدل گئے ہیں، نیکیوں کا پھل جیسا ملتا ہے میں تمہیں بتاؤں؟ ہاں کیوں نہیں؟ ہری لال نے جواب دیا۔ وہ روپا کے بالکل قریب تھا، اس کی سانسیں روپا کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دفتن ہی روپا نے اپنا ہاتھ نیچے کیا، آستین میں چھپے خنجر کا دستہ اس کے ہاتھ میں آیا۔ ہری لال کو کچھ معلوم نہ ہو سکا، وہ تو اس وقت چونکا جب خنجر کا پھل نیکیوں کا پھل ثابت ہوا، اس کی پسلیوں کے درمیان اتر گیا۔ روپا نے لمبا چوڑا خنجر دستے تک ہری لال کے سینے میں اتارا اور ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ ہری لال کے چہرے پر موت کا تاثر دیکھنا چاہتی تھی۔ آشیش بھگوت کا یہی حکم تھا، لیکن پھر اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش پھیل گئے۔ ہری لال نے اچانک ہی خنجر اپنے سینے سے نکال کر ایک طرف ڈالا اور رفتہ رفتہ اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ اب روپا کے حیران ہونے کی باری تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہری لال کو دیکھتی رہی، جس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکا۔ پھر وہ اچانک چونک پڑی۔ ہری لال کے چہرے میں تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس کے چہرے کے تمام نقوش بدل گئے تو دفتن ہی روپا کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ اس کے سامنے آشیش بھگوت موجود تھا۔ روپا شدت حیرت سے منہ کھول کر رہ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے آشیش بھگوت کو دیکھ رہی تھی اور آشیش بھگوت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی۔ تب روپا کے منہ سے نکلا، جے بھگوتا، یہ کیا ہے بھگوان؟ ایک طرح سے اسے اپنا امتحان سمجھو روپا، تم اس امتحان میں پوری طرح کامیاب ہوئی۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اپنے من کے گھاؤ کے لیے تم اپنے آشیش بھگوت کو بھول سکتی ہو یا نہیں۔ اب مجھے تم پر اعتماد ہے۔ یہ میں ہی تھا جو تمہیں اسٹور کے مینیجر کی حیثیت سے ملا تھا۔ دیکھو، سنسار بڑا کٹور ہے، یہاں تمہیں ایک سے ایک برا انسان ملے گا۔ پہلے ان انسانوں کو بہکانے میں مجھے بڑی مشکل پیش آتی تھی۔ اپنے کام کا آغاز تو میں نے نہ جانے کب سے کیا ہے۔ ایک لمبے عرصے تک میں اپنی کوششوں میں اتنا ناکام اور پریشان رہا کہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ گھوڑے کے بھی دن پھرتے ہیں، جو لوگ میرے مرید بن چکے تھے وہ خود اتنے برے ہو گئے تھے کہ مجھے انہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ وہ برائی میں خود کفیل ہوئے اور وہ سب کچھ کرنے لگے جو میں چاہتا تھا۔ کیا سمجھی؟ اس سنسار میں بڑے بڑے قصے کہانیاں بکھرے پڑے ہیں۔ میں تمہیں نیکیاں کرنے والوں کا برا حال دکھانا چاہتا تھا۔ سمجھ لو جو لوگ بے وقوفی کرتے ہیں وہ اب بھی نقصان میں ہیں۔ سنسار کی کہانیوں میں سے کچھ کہانیاں تمہارے علم میں آنی چاہیے۔ ایک سوال کر سکتی ہوں بھگوان؟ 1000 سوال کرو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ راگنی کہاں ہے؟ دیکھو، کبھی کبھی میں بھی کچھ نیکیاں کرنے پر تل جاتا ہوں۔
اب تم اسے کچھ بھی سمجھ لو، یہ کام میں اپنے چیلو چاٹو کے لیے ہی کرتا ہوں۔ راوت رائے نے تمہارے پتا کے ساتھ جو کچھ کیا، راگنی اس کا انتقام لینے کے لیے اس وقت راوت رائے کی حویلی میں موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے تم سے کہا تھا، ڈوبتے چاند کی رات تم سب اس کھنڈر میں جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کرو گی، چنانچہ اس کی چنتا تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں جو تمہیں بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک جگہ ہے شام گڑھ، تم شام گڑھ چلی جاؤ، وہاں پہلا کام تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے صرف راگنی کو کام پہ لگایا، اور وہ بھی اپنے کام پر، یعنی کہ وہ اپنے پتا کی موت کا انتقام لے۔ کھیل لمبا ہے اس کا، تم یہ چھوٹا کھیل کھیلو اور تماشا دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ شام گڑھ میں ایک جگہ ہے ہوا محل، ہوا محل اس وقت ایک آدمی نے خریدا ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میرا؟ ہاں، اس نے ایک اشتہار دیا تھا اپنی اسسٹنٹ کے لیے، اور ساری باتیں طے ہو چکی ہیں۔ وہ تمہیں مس کرن کہہ کر پکارے گا، کرن کماری سمجھ لو۔ ہوا محل ایک آسیب زدہ حویلی ہے، وہاں تمہیں جو واقعات پیش آئیں گے وہ سمجھ لو تمہارے لیے میرا وردان ہے۔ ریل میں بیٹھ کر جاؤ گی، شام گڑھ اترو گی، وہاں سے تانگے والے سے ہوا محل جانے کے لیے کہہ دینا، وہ تمہیں وہاں پہنچائے گا، اور بس۔ روپا عجیب سی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ آشیش بھگوان نے کہا، اور اب تم جاؤ، اگر دوبارہ اس فلیٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو گی تو یہ یہاں نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو یہاں کوئی اور خاندان رہ رہا ہوگا، اور اگر سٹور میں جاؤ گی تو وہاں تمہیں ہری لال نام کا کوئی مینیجر نہیں ملے گا۔ تلاش بھی مت کرنا ایسی کسی چیز کو، میرے کام اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ چلو آؤ باہر چلے۔ روپا عجیب سے انداز میں لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ فلیٹ سے نیچے اترتے ہی شیطان تو غائب ہوا، لیکن روپا لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچتی ہوئی اپنے گھر کی جانب چلنے لگی۔ شیطان تو صدیوں سے اپنا یہ کھیل کھیلتا چلا رہا ہے، بس کوئی کمزور اس کے جال میں پھنسا تو سمجھ لو زندگی سے گیا۔ 5 خوفناک لڑکیاں 5000 داستانوں کو جنم دینے کے لیے شیطان کی شاگردگی اختیار کر چکی تھی، اور رفتہ رفتہ شیطان انہیں اپنے تہذیبی عمل کے لیے میدان میں لا رہا تھا۔ چنانچہ راگنی کے بعد اب روپا ہوا محل جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی، اور ہوا محل در حقیقت ایک دردناک لیکن سنسنی خیز داستان کا امین تھا۔ وہ داستان جس میں درد، آنسو، آہے اور اس کے بعد زندگی کے بھیانک ترین واقعات چھپے ہوئے تھے۔ ہوا محل کا مالک جاگیردار چندر بھان تھا، اور چندر بھان کی جاگیر بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جہاں اس کی سرحدوں کا خاتمہ ہوتا تھا وہاں سے ایک اور بڑے جاگیردار ویر سنگھ کی زمینیں شروع ہوتی تھی، اور زر اور زمین تو جھگڑے کی بنیاد ہمیشہ سے رہے۔ چنانچہ چندر بھان اور ویر سنگھ کے درمیان شدید ترین دشمنی چل رہی تھی۔ یہ دشمنی بہت ہی سنگین نوعیت کی تھی، اور بیشتر بار ان دونوں کے درمیان خون ریز جھگڑے ہو چکے تھے جن میں دونوں طرف کے بے شمار آدمی مارے گئے تھے۔ لیکن پھر ایک دردناک کہانی نے جنم لیا۔ چندر بان کی بیٹی سروجا دیوالی کے دن سیر کو نکلی تو اس کا گھوڑا بھڑک گیا، اور وہ ویر سنگھ کی سرحدوں میں جا پہنچی، جہاں ویر سنگھ کا بیٹا سورج سنگھ اسے دیکھنے میں کامیاب ہوا۔ سورج سنگھ نے سروجا کے بھڑکتے ہوئے گھوڑے کو سنبھالا، اور دونوں ایک دوسرے کے شدائی ہوئے، لیکن یہ معلوم کر کے کہ سورج ویر سنگھ کا بیٹا ہے، سروجا کے چہرے پر مردنی چھائی۔ اس نے غضبناک نگاہوں سے سورج سنگھ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور تم جانتے ہو کہ میں کس کی بیٹی ہوں؟ جاننا چاہتا ہوں۔ چندر بھان ہے میرے پتا کا نام۔ سورج مسکرایا، پھر بولا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہو سکتا ہے ہم دونوں اپنے پتاؤں کی اس دشمنی کو ختم کرنے کا باعث بن جائیں۔ یہ دشمنی اتنی معمولی نہیں کہ ختم ہو جائے، ہمیں خود ختم ہونا پڑے گا۔ تم خود ختم ہو جائیں گے، سورج سنگھ نے دلیری اور بے وقوفی سے کہا۔ بھگوان نہ کرے، میں تو کہتی ہوں کہ بھگوان میری عمر بھی تمہیں لگا دے۔ سروجا نے محبت بھرے انداز میں کہا، اب یہ بتاؤ ہمارے ملنے کی کیا ترکیب ہو؟ وہ تو میرا گھوڑا بھڑک کر سرحدوں کے پار آیا، ورنہ سرحدوں تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ میں تم سے تمہاری حویلی میں آ کر ملوں گا، سورج سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاگل ہوئے ہو؟ اگر کسی کو شبہ بھی ہوا تو وہ سب تمہارے جیون کے دشمن ہو جائیں گے۔ بھگوان نہ کرے تمہیں ہماری حویلی میں کوئی نقصان پہنچے، سروجا محبت سے بولی۔ اسے تم مجھ پر چھوڑ دو۔ نہیں، کوئی اور ترکیب سوچنا پڑے گی۔ پھر دونوں جدا ہوئے۔ سروجا سورج سنگھ کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رات کی تاریکی میں اسے سورج سنگھ بہت یاد آ رہا تھا، اور وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے کہا، ہائے رام، کوئی ایسی ترکیب ہو جائے کہ سورج اس سمے میرے پاس آئے۔ کاش تم بھگوان سے کہتی کہ ہے بھگوان، سورج سارے جیون کے لیے میرا ہو جائے، تو یقیناً اس سمے تمہاری یہ بات بھگوان مان لیتا۔ یہ آواز سورج سنگھ کی تھی۔ سروجا شدت حیرت سے دیوانی ہو گئی۔ سورج اس کے سرہانے موجود تھا۔ سروجا اس سے لپٹ گئی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ اس نے کہا، اور سورج کی شکل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم نے یہ خلیہ کیا بنا رکھا؟ اس سے پہلے صرف سنا تھا کہ پریم کرنے والے اسی طرح ایک دوسرے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، اور ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھ بھی لیا، مگر تم، ہاں ضروری تھا۔
میں یہ بیس بدل کر تمہاری حویلی کے ملازم کی حیثیت سے اندر آ سکتا تھا، بھگوان تمہیں محفوظ رکھے، سروجا نے کہا۔ اور اس کے بعد وہ دونوں اسی طرح راتوں کو ملتے رہے۔ سورج سنگھ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک معمولی ملازم کا بیس بدل کر حویلی میں آتا اور ساری رات دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک رات جب سورج قلعے میں داخل ہوا اور سروجا کے پاس پہنچا تو کچھ لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور چاروں طرف سے گھیر کر اسے پکڑ لیا۔ پھر جب سورج کو چندر بھان کے سامنے پیش کیا گیا تو چندر بھان اسے دیکھ کر آگ بگولا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ویر سنگھ کا بیٹا ہے۔ دونوں اس قدر دشمن تھے ایک دوسرے کے کہ چندر بھان نے ذرا بھی رحم نہ کیا اور سورج کو قلعے کے مشرقی حصے میں قید کر دیا۔ اس کے بعد اسے شدید اذیتیں دی جانے لگی۔ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس کا جسم جگہ جگہ سے داغ دیا گیا، پھر اس کی آنکھیں نکالی گئی۔ اس کے بعد اسے سروجا کے سامنے لایا گیا۔ سروجا نے یہاں ایک عجیب و غریب کردار کا مظاہرہ کیا۔ چندر بھان نے اسے پوچھا کہ کیا وہ اس لڑکی کو جانتی ہے، کیا وہ بھی اسے محبت کرتی ہے؟ تو سروجا نے باپ کے خوف سے جھوٹ بولتے ہوئے سورج سنگھ پر الزامات لگائے اور کہا کہ وہ زبردستی اس کی خوابگاہ میں داخل ہو جاتا تھا اور اسے پریشان کرتا تھا۔ وہ خود سوچ رہی تھی کہ کسی وقت مہاراج چندر بھان سے شکایت لگائے اور کہے کہ ان کے پہرے دار کیا کرتے ہیں۔ چندر بھان آگ بگولا ہوا، لیکن سورج کو سب سے زیادہ غم اور نقصان اسی وقت ہوا۔ اس کی آنکھیں نکالی گئی اور اب وہ کسی کی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ ایک رات اسے آتش دان کے اوپر لٹکا کر آگ میں جلا دیا گیا۔ اس کے نیچے آگ روشن ہوئی اور اس کے سارے بال اور چہرہ جلنے لگا تو اس نے چیختے ہوئے کہا، سروجا، تو نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا، تو نے کہا تھا کہ تو میرے لیے سارا جیون مار دے گی، لیکن تو نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تو یہ سمجھ لے کہ میں تیرے اس خاندان سے انتقام ضرور لوں گا، اور اس وقت تک میری آتما شانت نہ ہوگی جب تک اس خاندان کا ایک بھی فرد اس زمین پر زندہ ہے۔ تو نے سمجھ لیا سروجا، تو نے سمجھ لیا، میں تجھے اور تیرے خاندان کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ داستان سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی اور ہوا محل کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ آسیب زدہ محل ہے، اور اس آسیب زدہ محل کو ایک بیوقوف امیر زادے نے خریدا تھا، لیکن قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ وہ یورپ سے آیا تھا بے پناہ دولت لے کر اور یورپ کی عقل لے کر۔ اس نے یہاں کا جو کھیل کھیلا تھا وہ بڑا عجیب تھا، اور بہرحال اس کے بارے میں ساری تفصیلات تو روپا کو وہاں جانے کے بعد معلوم ہو سکتی تھی۔ آشیش بھگوت نے اسے تمام رموز سے آگاہ کر کے اپنے کسی خاص مقصد کے تحت شام کو روانہ کیا۔ ریل کا سفر شامگڑھ پر ختم ہوا اور جب وہ اپنا مقصد سامان لے کر نیچے اتری تو ایک لمبے قامت کے دبلے پتلے چہرے والے شخص نے، جس کا بدن چہرے سے بالکل مختلف معلوم ہوتا تھا، آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہوئے کہا، مس کرن، میرا نام پورن لال ہے اور شامگڑھ میں آپ ہی کا میزبان ہوں، آپ آئیے، براہ کرم میرے ساتھ چلیے۔ پورن لال کی آنکھوں میں استحا کی روشنی چمک رہی تھی، جیسے اس نے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر مستقبل کے بارے میں بہت سارے منصوبے بنا لیے ہوں، لیکن اس کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کس خوفناک لڑکی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ جس مکان میں وہ داخل ہوا وہ چھوٹا سا تھا اور وہاں زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ بظاہر پورن لال کا رویہ بہت ہی اچھا تھا، لیکن انسان کے اندر کیا کیا احساسات پڑ رہے ہوتے ہیں اس کا اندازہ تو بعد میں ہوتا ہے۔ کھانے پینے کے بعد جب پورن لال اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا، ہمیں اپنے دوست دیال سنگھ کے پاس چلنا ہے، اور مس کرن، آپ کو در حقیقت دیال سنگھ کے لیے ہی ادھر بھیجا گیا ہے۔ دیال سنگھ کے بارے میں اتنا بتاؤ کہ وہ نہایت نڈر اور بہادر انسان ہے، یورپ میں ساری زندگی گزاری اور بے حد دولت مند ہے۔ موہن جوئی اس کا شوق ہے اور دنیا کے دشوار گزار حصوں اور انجانے علاقوں میں گھومنا اس کا ہاتھ سے مشغلہ رہا ہے۔ میری اس سے بہت پرانی ملاقات ہے اور اس کے بیان کردہ واقعات اتنے پر اسرار اور لرزہ خیز ہوتے ہیں کہ سننے والوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیال سنگھ ایک کہانی نگار ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ جس سنجیدگی، خلوص اور روانی سے یہ واقعات بیان کرتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ صحیح اور سچ ہے۔ اور میڈم، حقیقت ہے کہ میں پہلی بار اس سے متاثر ہوا ہوں۔ وہ میرا بہت ہی اچھا اور گہرا دوست ہے، اس کے لیے میں شامگڑھ آیا ہوں، یہاں سے ہمیں اس تک پہنچنا ہے۔ میں آپ کو ذرا مختصر تفصیل بتا دوں۔ ایک دن وہ اتفاقیہ طور پر مجھے ایک اور شہر میں دستیاب ہوا۔ اس نے مجھے دیکھ کر خوشی کا نعرہ لگایا۔ اس کے بعد میرے ساتھ ایک ہوٹل میں چائے پیتا ہوا بولا، یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی پورن لال کہ تم مجھے یہاں مل گئے۔ یقین کرو، بہت بار میں نے تمہارے بارے میں سوچا اور غور کیا کہ تمہیں تلاش کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کروں۔ میں تو تمہارے مل جانے پر یہی کہتا ہوں کہ قدرت جب کسی مسئلے میں کسی کا ساتھ دینے پر آتی ہے تو اسی طرح انتظامات ہو جاتے ہیں۔ دوست، مجھے شامگڑھ میں تمہاری ضرورت ہے۔ شامگڑھ؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، شامگڑھ میں میں نے ایک انتہائی قدیم حویلی خریدی۔ اصل میں تم میرے شوق کے بارے میں تو اچھی طرح جانتے ہو۔
کچھ ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ میں اس حویلی میں دلچسپی لینے لگا۔ اس کا ایک پس منظر ہے جو میں تمہیں رفتہ رفتہ بتاؤں گا۔ تمہیں کسی پر اسرار حویلی میں کچھ وقت گزارنے میں کچھ دلچسپی ہے؟ کیا بات کرتے ہو؟ میری اور تمہاری دوستی کی بنیاد یہی پر اسرار واقعات اور کہانیاں ہیں۔ اگر واقعی تم سچ کہہ رہے ہو اور ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، اس حویلی میں ایسی کوئی خاص بات ہے؟ کیا بتاؤں؟ یوں سمجھ لو کہ وہ نہایت عجیب اور پر اسرار عمارت ہے۔ صدیوں پرانی، سینکڑوں کمرے ہیں اس کے، گیلریاں، برآمدے، غلام گردشیں اور کمرے میں سجے ہوئے پرانے زمانے کے ہتھیار اور فرنیچر۔ کثیر رقم کے عوض میں نے یہ سب کچھ خریدا اور میں سوچ رہا ہوں کہ اسے عجائب گھر بنا دوں۔ اگر تم کچھ دیر کے لیے شام گھر آ سکو تو بڑا لطف رہے گا۔ کیا کہتے ہو؟ کیا میں شام گھر کی اس حویلی میں تمہارا انتظار کروں؟ بڑا ہی اچھا موقع ملا ہے ہمیں ساتھ رہنے کا۔ اگر تم مجھے دعوت دے رہے ہو تو میں وہاں آنے کے لیے تیار ہوں۔ یوں سمجھ لو میں نے تمہیں دعوت دے دی اور وہاں پہنچنے کے بعد میں ہر لمحے تمہاری آمد کا انتظار کروں گا۔ تمہیں ایک اور کہانی بھی سنانی ہے مجھے، سمجھ لو جنگل کا شیر اب پنجرے میں آ گیا۔ کیا مطلب؟ نہیں، بالکل نہیں، تم شام گھر کے بارے میں تفصیلات سن لو۔ ذرا سا وہاں سے پیچھے ٹہرنا پڑے گا تمہیں، کیونکہ سارے راستے دشوار ہیں اور ان تک سفر کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس نے مجھے تفصیل بتائی اور آخر کار ہم جدا ہو گئے۔